अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ सवालात आए हुए हैं, तो आइए हम कुरान से ही इसका जवाब लेते हैं। इस वक्त मेरे पास हाफिज़ नज़र अहमद वाला तर्जुमा है। पहले मैं इनका तर्जुमा सामने रखूँगा, फिर उसके बाद इसकी हकीकी फ़हम को समझाऊँगा और वज़ाहतों में आपको अपने सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप सूरह साद और इसकी आयत नंबर 71 से लेकर 88 तक देख लें, यानी 38 की 71 to 88। याद करो जब तुम्हारे रब ने कहा फरिश्तों को कि मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूँ। अब देखिए, ये है वो रिवायती तर्जुमा जहाँ अल्लाह मलाइका से कह रहा है कि मैं एक बशर पैदा कर रहा हूँ, और वो भी किससे? मिट्टी से। तो ये क्या चीज़ है? यकीनी सी बात है कि अभी जब बशर का वजूद नहीं हुआ है तो मलाइका बशर में शामिल नहीं है। तो इस आयत को समझें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मलाइका भी इंसान ही हैं, जो नेक और बाख्तियार इंसानों में से हैं। तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर आयत तो बहुत सारी हैं। यकीनी सी बात है कि तमाम आयतों को नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसी जगह से आयत मुंतखब किया है कि हर एक को अपने सवाल का जवाब भी मिल जाए और बात भी वाज़ेह हो जाए। तो इज़ क़ाला रब्बुका, जब कहा तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकती, कायनाती क़ुव्वतों के लिए, इन्नी खालिकुन, बेशक मैं वजूद दे रहा हूँ, बशरन, एक आगाही देने वाले की, मिन तीन, मिट्टी से। तो इस आयत में जो अल्लाह कह रहा है वही कह रहा है कि तुम्हें बतदरीज परवान चढ़ाने वाले ने जब कायनाती कुव्वतों के लिए कहा कि मैं एक मिट्टी से आगाही देने वाले का वजूद दे रहा हूँ। आगे देखिए फिर क्या हो रहा है। फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर दूं और इसमें अपनी रूह से फूंक दूं तो तुम गिर पड़ो उसके आगे सजदा करते हुए। अब यहाँ से बाज़ लोग लेते हैं कि देखिए, अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया था और जब उसको ठीक कर दिया और उसमें रूह फूंक दिया तो फिर कहा कि सजदा में गिर पड़ो। इसमें यह लफ्ज़ मिट्टी का पुतला तो है ही नहीं। अब देखिए यहाँ बात क्या हो रही है। फ़इज़ा सव्वैतुहु, बस जब उसे ठीक कर दूं, उसे संवार दूं, वनफ़ख़्तु फ़ीहि, और मैं उसमें ईंधन दूं, मैं रूही, अपने अहकाम से, अपने हुक्म से, फ़क़ऊ, बस वाक़े हो जाओ, लहू साजिदीन, उसके लिए फरमा बरदारी। तो इस आयत में जो अल्लाह बता रहा है कि जब अल्लाह मिट्टी से एक आगाही देने वाले को वजूद दे रहा है, तो वजूद देते ही फ़ौरन उसको सारा कुछ नहीं किया। मैं तख्लीक़ आदम पर इस लेक्चर में बता चुका हूँ कि इंसान किस तरह ज़मीन से उगा और फिर उससे ज़मीन से ही खुराक मिलती रही। जब वो इस काबिल हो गया कि अब आगाही हासिल कर सके तो फिर उसे ज़मीन में फैलाया गया और वो मर्द और औरत बराबर तादाद में थे। अल्लाह उनकी गिनती नहीं बता रहा, इसलिए उसे कहा कि सव्वैतुहु, बस जब उसे ठीक कर दिया, उसे सही कर दिया, उसे दुरुस्त कर दिया और उसमें अपने अहकाम से ईंधन दे दिया। अब उन्हें वह अहकामात बता दिए कि किस तरह वो अमल करेंगे तो इस खुशहाली वाले माशरे को बरकरार रखेंगे, और अगर नाफरमानी करेंगे तो खुशहाली से बदहाली की तरफ चले जाएंगे। तो ये अल्लाह ने अहकामात का ईंधन दिया और फिर उसके लिए कहा कायनाती कुव्वतों के लिए, सब बशर के लिए, फरमा बरदार हो जाओ। कहीं इसके लिए आदम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कहीं बशर हुआ है, कहीं इंसान हुआ। तो ये बहरहाल सब मुरादिफ अल्फाज हैं समझाने के लिए। अब हुआ क्या, आगे देखिए। बस सब फरिश्तों ने इकट्ठे सजदा किया। अब अगर अल्लाह का हुक्म फरिश्तों को था तो फरिश्तों ने तो सारों ने इकट्ठे सजदा कर लिया। देखिए यहाँ बात क्या है। फसजदल मलाइकतु, बस फरमा बरदार हो गई कायनाती कुव्वतें, कुल्लुहुम मजमून, हर एक वो इकट्ठे, जितनी भी कायनाती कुव्वतें हैं सब की सब फरमा बरदार हो गई। अगली याद क्या कह रही है, सवाए इबलीस के कि उसने तकब्बुर किया और वो हो गया काफिरों में से। अब देखिए, बाज लोग ये कहते हैं कि इबलीस मलाइका नहीं था, जिन था। ये भी आ गया है तो में आ रहे। तो जब अल्लाह ने हुक्म सिर्फ मलाइका को दिया था तो जिन को दरमियान में दखल अंदाजी की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं है।
یہاں الا ابلیس، سوائے مایوسی کے، جو مایوسی اختیار کر لیں. تو مایوسی ایک کیفیت ہے، تمام کیفیتیں بھی، چاہے وہ خوشی کی ہو، غم کی ہو، سوچ و فکر کی ہو، عقل و قوت کی ہو، سب فرما بردار ہوں گے. جیسے استعمال کرو گے ہم اسی طرح استعمال ہوں گے. لیکن مایوسی کی وہ کیفیت ہے جس نے فرما برداری سے انکار کر دیا. اور کیوں کیا؟ کہ استکبر وکان من الکافرین، اس نے بڑائی کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہوا. مایوسی نے بڑائی کی اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو یہ کوئی شخص نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی برائی کا اللہ نہیں ہے، جو عام طور پر لوگوں نے تصور بنا رکھا ہے. ابلیس، شیطان، اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ اللہ تو اپنے نبی رسول، اپنی کتابیں بھیج کر بھی اپنے پیغام کو پھیلا نہیں سکا. لوگ پھر بھی نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن شیطان، ابلیس اتنا طاقتور ہے کہ اس نے نہ کوئی اپنا پیغام دینے والا بھیجا، نہ اس نے اپنی کوئی کتاب بھیجی، لیکن دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے، گمراہ بھی ہو رہی ہے. کیا وہ اللہ سے اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اللہ تو اپنی بات نہیں پھیلا سکا، لیکن شیطان بڑا ماہر ہے کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور اچھے بھلے ہمارے علماؤں کو بھی بہکا دیتا ہے کہ وہ مدرسوں میں جن سے زیادتی بھی کر بیٹھتے ہیں. ایک عجیب سی بات ہے. تو یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے اس نے بڑائی کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہے. تو جو شخص بھی آج مایوسی کا شکار ہوگا وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوگا، کیونکہ کوئی کام ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ہر چیز ممکنات میں. آپ کو اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کر لیں، وہ کام ہو جائے گا. لیکن جو مایوس ہو جائے کہ نہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ انکار کی کیفیت ہے، وہ کافر ہو گیا. کیونکہ وہ مایوسی کا شکار ہو کر وہ کام کو کرے گا ہی نہیں، چاہے وہ اسے کرنا آتا بھی ہو تو وہ نہیں کرے گا. اب آئیے دیکھیے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا، روکا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا، اپنے کو بڑا سمجھا، یا تو بلند درجہ والوں میں سے ہے؟ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. اس روایتی ترجمے سے تو بات یہ بھی آ رہی کہ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تجھے کون مانے ہوا، جبکہ میں نے اس کو یعنی بشر کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اللہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، تمہاری بصیرتیں میرا ادراک ہی نہیں کر سکتی. آپ نے ہاتھ بنا دیا، ایک ادراک تو دے دیا کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے. اب وہ بڑا ہے چھوٹا ہے کیا کچھ اس کا نہیں پتا، لیکن ہاتھ کا تو ادراک آپ نے دے دیا. یہ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھ لیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. قال یا ابلیس، کہا اے مایوسی، ما منعک، کیا تجھے مانے ہوا، ان تسجدا، یہ کہ تو فرما برداری اختیار کرے، لما خلقت بیدیا، اس کے لیے جو میں نے وجود دیا اپنی قوت کو. اللہ نے اپنی قوت سے بشر کا وجود دیا ہے، تو اسے جب اس کی فرما برداری کا میں نے تمام کائناتی قوتوں کو حکم دیا، تو ایک واحد قوت ہے جس نے فرما برداری سے انکار کر دیا. تو کیا چیز مانے ہوئی، کیا رکاوٹ بنی کہ جس کو میں اپنی قوت کے لیے وجود دے رہا ہوں تو نے اس کی فرما برداری سے انکار کر دیا. استکبرتا، کیا تو نے بڑائی کر لیا، ام کنت من العالین، یا تو خاص بلند والوں میں سے، خاص اعلیٰ ترین ہے. اب دیکھیے آگے کیا آ رہا ہے. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. اب یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آگ سے جن پیدا کیا گیا، اس لیے ابلیس جو ہے وہ جن ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو میں آگ سے پیدا ہونے والا زیادہ بہتر ہوں، مٹی سے پیدا ہونے والا کیوں بہتر ہوگا؟ دیکھیے یہاں حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے. قال انا خیر منہ، کہا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار، مجھے وجود دیا ہے جلنے سے، حرارت سے. وخلقتہ من طین، اور اس کو وجود دیا ہے مٹی سے. اب اگر آپ تین کا بھی ترجمہ کر لیں صحیح معنوں میں، تو تین
نیت کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے بدتی نیت ہے، یعنی وہ ایک ایسے اچھے کردار والا جو انسیت کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ فرما برداری اختیار کرنے والا ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس مایوسی نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میرے اندر جو ہے وہ حرارت ہے، یعنی مجھے جو وجود دیا حرارت سے دیا، اور اس کو جو وجود دیا تو نے نرم طبیعت سے کیا، مٹی سے کیا۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو رائزہ درگاہ ہے، رند درگاہ ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا چیز ہے۔ قال فخرج، کہا پس نکلو، منہا اس سے، فإنک رجیم، پس بے شک تو روڑے اٹکانے والا ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھراؤ کو، تو رجم کیا ہے؟ پتھراؤ، راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا، تو اس کو روڑے اٹکانے والا کہا جاتا ہے رجیم کو۔ تو جو مایوسی کا شکار ہو جائے وہ روڑے اٹکائے گا، کام ہی نہیں کرے گا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ بس نکل جاؤ اس سے، بس بے شک تم روڑے اٹکانے والے ہو۔ آگے کیا بات آ رہی؟ اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی روز قیامت تک۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تجھ پر لعنتی، میری لعنت ہے، الی یوم الدین، نظام کے دورانیے تک۔ تو یہ نظام کا دورانیہ کیا ہے؟ اس کی بھی مثال اللہ ہی بتاتا ہے قرآن سے، لیکن وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس طرف نہیں آ رہے۔ دین کہتے ہیں خاص نظام کو، الدین۔ اور نظام کا دورانیہ وہ ہے کہ جہاں صرف اللہ کا اختیار ہوگا اور کسی کا اختیار نہیں رہے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، یعنی تو جو عمل کرتا رہے گا سرکشی والا، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر یہ سمجھ لو کہ سرکشی کر کے کوئی اچھا نتیجہ آ جائے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مایوس ہو کر کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے گا، تمہارا کوئی کام بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کب تک رہے گا؟ جب تک نظام کا دورانیہ کام نہیں ہوگا۔ اور یوم الدین دراصل اللہ قیامت کے دن کو ہی کہتا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے یہاں کیا بات ہے۔ قال ربی، کہا اے میرے رب، اے مجھے بتدریج پروان چڑھانے والے، فانظرنی، پس مجھے مہلت دے، بس مجھے عمل کر کے نتیجے کا انتظار کرنے دے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دورانیے تک۔ یعنی یوم الدین اور یوم یبعثون ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ کی لعنت یوم الدین تک ہے اور وہ مہلت بھی مانگ رہا ہے یوم یبعثون تک۔ تو بس دوبارہ اٹھنا یوم الدین، وہ نظام کا دورانیہ نہیں جہاں اللہ حساب کتاب کرے گا، جہاں کسی کا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اب دیکھیے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا پس تو وقت معین کے دن قیامت تک مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ انہوں نے دو آیتوں کا ایک ساتھ ترجمہ کر دیا۔ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ قال، کہا، فإنک، پس بے شک تو، من المنظرین، مہلت کے لیے انتظار کرنے والوں میں سے، عمل کر کے نتیجہ دیکھنے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دورانیے تک جو ایک معلوم وقت ہے، یعنی وہ وقت جس میں تمام علم جمع ہے۔ معلوم کا بھی مادہ علم ہے، اور معلوم ہمارے یہاں اردو میں بھی کہا جاتا ہے جس چیز کا آپ کو پتہ ہو، علم ہو، جس کی جانکاری آپ رکھتے ہیں، اسے معلوم کہا جاتا ہے۔ تو وہ خاص وقت جب تمام علم موجود ہوگا، اس دورانیے تک یہ مہلت دے دی کہ تم اپنا عمل کر کے نتیجے کا انتظار کرو۔ پھر آگے دیکھیے کیا آ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اب کیا ابلیس نے بھی اللہ کی قسم کھایا تھا؟ وہ بھی اللہ کی عزت کی۔ اب اللہ کے ساتھ عزت اور ذلت تو نہیں ہے، کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اللہ کا تو سب کچھ عزت ہی عزت ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے میں بھی عزت ہے، نہیں کریں گے تو ذلت ہے۔ دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ قال فبعزتک، کہا پس تیری عزت کو، لأغوینہم اجمعین، ضرور ان سب کو اکٹھے بہکاؤں گا۔ لأغوینہم میں لام ضرور کے لیے ہے اور غوی اس کا مادہ ہے۔ تو کہا پس تیری عزت کو، ضرور میں انہیں سب کو اکٹھے گمراہ کروں گا۔ تو یہ مایوسی کی ایسی کیفیت ہے کیونکہ وہ ہر شخص پر طاری ہو سکتی ہے۔
ایسے ہی تمام کیفیتیں، چاہے خوشی کی ہو، غم کی ہو، ہر کیفیت کسی بھی وقت انسان پر طاری ہو سکتی ہے، اس پر آ سکتی ہے، لیکن وہ انہی حالات کے تحت آتی ہے۔ لیکن مایوسی ایک ایسی کیفیت ہے کیونکہ اس نے فرما برداری سے انکار کر دیا، لہذا اچھا بھلا بہترین کام چل رہا ہو اور کوئی مایوسی کا شکار ہو جائے تو وہ انکار کرنے والا تو وہ کام ہی ختم ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فسق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ابلیس کا کہنا ہے کہ تیری عزت کو ضرور میں ان سب کو انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہوں، بہکانے کے لیے ہوں۔ اب آگے دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے۔ ان میں سے تیرے مخلص خاص بندوں کے سوا، الا عباد کا، صرف تیرے وہ تابع دار، منہم المخلصین، ان میں سے جو مخلص ہیں، تو وہ لوگ جو مخلص ہو کر تمہاری تابع داری کریں گے، یعنی اللہ کی تابع داری کریں گے، وہ مبرہ ہیں کہ وہ انہیں اللہ وہ کوئی بھی مایوسی انہیں بہکا نہیں سکتی، کوئی سرکش انہیں بہکا نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالص اللہ کے مان، جو خالص اللہ کے ماننے والے ہوں گے، خالص اللہ کے تابع دار ہوں گے، تو وہ اللہ کی کتاب سے باہر نہیں جائیں گے اس کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھیے آگے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ قال فالحق کو، کہا پس الحق نے خاص سچائی ہے، خاص حقیقت ہے، والحق کا اقول، اور خاص حقیقت میری بات ہے، میری قول ہے، جو میرا قول ہے وہی خاص حقیقت ہے۔ تو کہا ہاں یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، ضرور سچ ہے، لیکن یہ جو اصل سچ ہے وہ تو میری بات ہے، تو جو میری بات کی اتباع کرے گا تو وہ نہیں بہک سکتا، وہ فرما بردار ہی رہے گا۔ آگے کیا آ رہا دیکھیے، میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں، لام لان نہ جہنم، ضرور بھر دوں گا بدحالی کو، من کا تجھ سے، وَمِن من تبع کا، اور اس سے جو تیری اتباع کرے، منہم اجمعین، ان میں سے اکٹھے۔ تو جو مایوسی کا شکار ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے مایوس شخص کو، اور جو مایوسی کے پیچھے چلتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان سب کو اکٹھے اللہ بدحالی میں بھر دے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت کیا ہے، آپ فرما دے میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہدایت ملی ہے، قل ما اسألکم، کہو میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر، من اجر کسی فائدے کا، کسی فائدے سے، کوئی اجر سے، کوئی اجرت سے، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المتکلفین، تکلف کرنے والوں میں سے۔ تکلف کرنا یعنی بناوٹ، یا جو فرما برداری اختیار نہیں کرتے، نافرمانی اختیار کرتے، اس سے جو انہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف اٹھانے والے بھی متکلفین کہلائیں گے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے یہاں جو ہدایت مل رہی ہے کہ کہو میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں چاہتا ہوں، کوئی اجرت نہیں چاہ رہا ہوں، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والا ہوں، نہ میں تکلف کرنے والا ہوں کہ ایسی باتیں کر دوں کہ صرف خوش رکھنے کے لیے بناوٹی بات ہو جائے، عمل درآمد ہونی، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کی بات پہنچا رہا ہے تو وہ عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ اسے ملے گا، الفاظوں سے نہیں، دعوے سے نہیں، عمل کر کے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس لیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ ان ہوا، اگر یہ ہے، الا صرف ذکر للعالمین، یاد دہانی ہے ہر علم والوں کے لیے۔ تو یہ جو اللہ کی باتیں ہیں وہ اللہ کی کتاب قرآن میں موجود ہے، تو یہ جو ہے صرف یاد دہانی ہے علم والوں کے لیے، جو علم رکھتے ہیں وہ یاد دہانی لیں گے، جو بے علم ہیں، جو باپ دادا کے پجاری ہیں، وہ اس سے یاد دہانی نہیں لیتے، وہ تو کہتے ہیں جو باپ دادا سے چلا رہا ہے، جو دنیا کر رہی ہے ہم وہ کریں گے۔ تو انہیں اللہ کی یاد دہانی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، وہ تو یہی کر رہے ہوتے جو ہمارے باپ دادا سے چلا رہے ہیں، ہمارے مسلک والے کر رہے ہیں، ہمارے فقہ والے کر رہے ہیں، یا ہمارے مولوی کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے والا ہو۔ تو اس لیے یہاں اللہ بتا دے رہا ہے کہ اگر یہ ہے تو صرف علم والوں کے لیے یاد دہانی ہے،
اس کے بعد آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلد ہی ضرور جان لو گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور تمہیں ہم سے علم ہو جائے گا، نبأہ، اس کے خبر کی، بعد حین، ایک مقررہ مدت کے بعد۔ ہین کہتے ہیں مقررہ مدت کو، تو ضرور ایک مقررہ مدت کے بعد تمہیں اس کی خبر کا علم ہو جائے گا۔ قرآن میں جو خبریں دی گئی ہیں آج تم نہیں سمجھ رہے ہو، تم مایوسی کا شکار ہو رہے ہو کہ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے، تم سرکشی اختیار کر کے شیطان بن رہے ہو، تو جب یوم القیامہ آئے گا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، تو ضرور اس مقررہ مدت کو تمہیں تمام خبروں کا علم ہو جائے گا، پھر تمہارے سامنے نتیجہ آ جائے گا، پھر اس وقت تم کہو گے کہ کاش میں ماننے والا ہوتا۔ اس پر بھی بڑی بحثیں ہیں، آیتوں میں کئی جگہ اس کی وضاحت بھی ہے کہ علم والے بغیر علم والے کس طرح بحث کر رہے ہوں گے، مقلد کس طرح بتا رہا ہوگا کہ ہم فلاں کی وجہ سے ماننے والے تھے، اور وہ کس طرح کہے گا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم بھی سیدھے راستے پر آ جاتے۔ تو بہرحال وہ بحثیں الگ ہیں اور اس کے لیے بھی آیتیں موجود ہیں۔ تو ہمارے چینل کا مقصد، جو قرآنک لیسنز آفیشیل یہ چینل ہے، ہم صرف اللہ کے پیغام کو اللہ کے کلام کے ذریعے واضح کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ کر عمل کرنے کے قابل بنے اور اللہ کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو۔ اللہ کی چاہت سب سے پہلے با کردار بنانا ہر ایک کو، جب با کردار افراد ملیں گے تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا، جب اچھا معاشرہ بنے گا تو ایک اچھی ریاست کی طرف جائیں گے، اور اچھی ریاست بنے گی تو ایک سلامتی والا نظام دیا جائے گا جس کی طلبگار دنیا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ کے احکامات کی مکمل پابندی اختیار کرنی ہوگی، اور اللہ کے احکامات صرف اللہ کی کتاب میں، اس سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی وحی خفی ہے تو وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کا انکار کر رہا ہے، اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 50 کا بھی انکار کر رہا ہے۔ بہت ساری آیتیں جہاں اللہ واضح کر دے رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں نے ایک ایک آیت کر کے سمجھا دیا، اور اس وضاحت میں ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ پھر بھی اگر کسی کے خیال میں یہ بات ہو کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا ہے، یا ان آیتوں کو سمجھنے میں کوئی تشنگی ہو، تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔